बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। बख्शिश के झोंके। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से रात देर तक जागने की शिकायत की और नींद लाने की कोई तरकीब पूछी तो उस्ताद ने कहा, ए बेटे, अल्लाह अज़्ज़वजल के पास रात और दिन में बख्शिश के कुछ झोंके हैं जो बेदार दिलों को पहुँचते हैं और सोए हुए दिलों से गुजर जाते हैं। तुम उन झोंकों को हासिल करने के दर पे रहो। शागिर्द ने कहा, या सईदी, आपने मुझे इस हाल में छोड़ दिया है कि मैं ना रात को सो सकता हूँ ना दिन को। जान लीजिए कि रात के वक्त इन झोंकों की ज्यादा उम्मीद होती है क्योंकि क़ियामुल लैल में दिल की सफाई होती और दुनियावी मशागिल दूर होते हैं। कबूलियत की घड़ी। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात में एक घड़ी है कि जिसे कोई बंदा मोमिन पाकर अल्लाह अज़्ज़वजल से भलाई का सवाल करता है तो अल्लाह अज़्ज़वजल उसे वो ज़रूर देता है। एक रिवायत में है कि इस साथ में बंदा मोमिन दुनिया व आखिरत में से जिस भलाई का भी सवाल करता है अल्लाह ताला वो उसे ज़रूर देता है और ये साथ हर रात में होती है। रात में क़याम करने वालों का मतलूब इस साथ का हसूल होता है। ये साथ पूरी रात में इस तरह पोशीदा होती है जिस तरह लैलतुल क़द्र पूरे माह रमज़ान में पोशीदा होती है, या जिस तरह जुमे के दिन की साथ है कि ये भी उन बख्शिश के झोंकों में से है। वल्लाह ताला आलम। शब के औकात की तकसीम का तरीका। जानना चाहिए कि मिकदार के एतबार से शब बेदारी के 7 मरातिब हैं। पहला, पूरी रात शब बेदारी। ये उन मजबूत लोगों की शान है जिन्होंने खुद को फ़क्त इबादत के लिए फारिग कर रखा है और बारगाह इलाही में मनाजात करने से लज्जत पाते हैं। यही उनकी ग़ज़ा और उनके दिलों की ज़िंदगी है। लिहाजा ये देर तक क़याम करने से थकते नहीं, नींद को दिन के वक़्त की तरफ लौटा देते हैं जबकि लोग कामकाज में मसरूफ़ होते हैं। सल्फ़ सालिहीन रहमुल्लाह के एक ग्रोह का तरीका था कि वो इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत सैयदना इमाम अबू तालिब मोहम्मद बिन अली मक्की अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, 40 ताबईन से तवातुर शोहरत के तौर पर मनकूल है कि वो इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा करते थे। उनमें से बाज़ वो हैं कि जिन्होंने 40 साल तक इसकी पाबंदी की। उनमें से चंद ये हैं: हज़रत सैयदना सईद बिन मुसैब मदनी, हज़रत सैयदना सुफ़वान बिन सुलेमान मदनी, हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाज़ मक्की, हज़रत सैयदना वहैब बिन विर्द मक्की, हज़रत सैयदना ताउस बिन किसान यमनी, हज़रत सैयदना वहब बिन मंबा यमनी, हज़रत सैयदना अबू यजीद रबी बिन हुसैम कूफ़ी, हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्लाह हकम बिन उतैबा कूफ़ी, हज़रत सैयदना अबू सुलेमान अहमद बिन अब्दुर्रहमान दारानी शामी, हज़रत सैयदना अबू अल हसन अली बिन बक्कार शामी, हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्लाह ख़वास इबादी, हज़रत सैयदना अबू आसिम इबादी, हज़रत सैयदना अबू मोहम्मद हबीब बिन मोहम्मद अजमी फ़ारसी, हज़रत सैयदना अबू जाबिर सुलेमान फ़ारसी, हज़रत सैयदना अबू याहिया मालिक बिन दिनार बसरी, हज़रत सैयदना अबू अल मोतमर सुलेमान बिन तरखान तीमी बसरी, हज़रत सैयदना यजीद बिन अबान रकाशी बसरी, हज़रत सैयदना हबीब बिन अबू साबित बसरी, हज़रत सैयदना याहिया बिन मुस्लिम बका बसरी और हज़रत सैयदना अबू उस्मान कहमस बिन मिनहाल बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम। मुखिरुल ज़िक्र शख्सियत के बारे में मनकूल है कि महीने में 90 कुरान पाक ख़त्म फरमाते। दुरान तिलावत अगर किसी आयत को समझ ना पाते तो दोबारा पढ़ते। अहले मदीना में से हज़रत सैयदना अबू हाजिम सलमा बिन दिनार और हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन मनकदर रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा भी उन्हीं में से हैं। ये ऐसी जमात है जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, आधी रात शब बेदारी। सल्फ़ सालिहीन रहमुल्लाह में जो आधी रात शब बेदारी पर हमेशगी इख्तियार करते थे उनकी तादाद शुमार से बाहर है। उसका बेहतर तरीका यह है कि रात का पहला तिहाई और आखिरी छठा हिस्सा सोया जाए और दरमियान वाले निसफ हिस्से में क़याम किया जाए। यही अफजल है। 1 तिहाई रात शब बेदारी। इसका बेहतर तरीका यह है कि रात के पहले निसफ और आखिरी छठे हिस्से में सोया जाए। खुलासा कलाम यह है कि रात के आखिरी हिस्से में सोना पसंदीदा अमल है कि यह सुबह के वक्त की ऊँग को दूर करता है और इस्लाफ सुबह के वक्त की ऊँग को नापसंद फरमाया करते थे। नीज ये चेहरे की जर्दी और उसके सबब शोहरत को भी कम करता है। लिहाजा अगर अक्सर रात क़याम करे और सहरी के वक्त सो जाए तो उसके चेहरे की जर्दी और सुबह के वक्त ऊँग कम होगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में वितर अदा फरमाते, फिर अगर हाजत होती तो अज़वाज में से किसी से कुर्बत फरमाते, वरना मुसल्ले पर लेट जाते, हत्ता कि हज़रत बिलाल आकर नमाज के लिए अजान कहते। उन्हीं से मरवी एक रिवायत में यह फरमाती हैं, मैंने सहरी के बाद
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ آرام کرتے ہی پایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح سے پہلے یہ سونا سنت ہے، اس وقت کی نیند غیب کے پردوں کے آگے کشف اور مشاہدہ کرنے کا سبب ہے اور یہ ارباب قلوب کے لیے ہوتا ہے، نیز اس وقت کی نیند میں آرام ہے جو دن کے وظائف میں سے پہلے وظیفے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ رات کے دوسرے نصف میں کل رات کا ایک تہائی قیام کرنا اور آخری چھٹے حصے میں آرام کرنا حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ رات کا چھٹا یا پانچواں حصہ قیام کرنا، اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ یہ قیام دوسرے نصف میں اور رات کے آخری چھٹے حصے سے پہلے ہو، کسی اندازے کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ یہ بات صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے آسان ہوتی ہے اس لیے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، یا اس کے لیے آسان ہے جو چاند کی منزلوں کو جانتا ہو اور پھر اس پر کسی کو نگران مقرر کرے جو اس کی نگرانی کرتا رہے اور وقت پر اسے جگا دے۔ پھر بھی بسا اوقات بادل والی راتوں میں یہ معاملہ مضطرب ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں قیام کرے، جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے، بیدار ہو تو پھر قیام کرے، پھر نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے، یوں اس کے لیے رات میں 2 نیندیں اور 2 قیام ہوں گے۔ یہ رات کی مشقت میں سے ہے، سب سے سخت اور سب سے افضل ہے، نیز یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اول العظم صحابہ کرام اور تابعین نظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک جماعت کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نیند پہلی ہی مرتبہ ہے جب میں بیدار ہو جاؤں اور دوبارہ سونا چاہوں تو اللہ عز و جل مجھے نہ سلائے۔ مقدار کے اعتبار سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قیام فرمانا ایک ترتیب پر نہیں تھا، بلکہ کبھی نصف رات قیامت فرماتے، کبھی 2 تہائی اور کبھی رات کا چھٹا حصہ۔ آپ کا یہ طریقہ راتوں کے اعتبار سے بدلتا رہتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان دلالت کرتا ہے جو سورہ مزمل کے شروع اور آخر میں ہے، اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ۔ سورہ مزمل ترجمہ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو، کبھی 2 تہائی رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں اس وقت اٹھے جب مرغ کی اذان سنتے، یہ رات کے چھٹے حصے سے تھوڑا سا کم وقت ہے۔ رات میں بیدار ہو تو اس سنت پر عمل کرے۔ مروی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے دیکھا کہ عشاء کے بعد کافی دیر تک لیٹے رہے، پھر جاگے تو آسمان کے کنارے میں نظر کی اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فاقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد۔ سورہ ال عمران ترجمہ، اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب ہمارے بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ اے رب ہمارے اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اپنے رسولوں کی معرفت اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ پھر بستر کے نیچے سے مسواک نکال کر مسواک کی، پھر وضو کر کے نماز ادا فرمائی، حتیٰ کہ نے کہا کہ آپ جتنی دیر سوئے تھے اتنی ہی دیر نماز پڑھی ہے، پھر لیٹ گئے اور جتنی دیر نماز پڑھی اتنی ہی دیر آرام فرمایا، پھر بیدار ہو کر وہی پڑھا جو پہلی مرتبہ پڑھا تھا اور وہی کیا جو پہلی مرتبہ کیا تھا۔ 2 یا 4 رکعتوں کی مقدار قیام کرنا یہ سب سے کم مقدار ہے۔ پھر اگر اس کے لیے طہارت کرنا مشکل ہو تو ایک ساتھ کے لیے ذکر و دعا میں مشغول ہو اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل سے اس کے لیے تمام رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت نماز پڑھو اگرچہ بکری کا دودھ دھونے کی مقدار ہی صحیح۔ رات کے دونوں کناروں میں قیام کرنا، اگر رات کے وسط یعنی درمیان میں قیام کرنا مشکل ہو تو مغرب و عشاء کے مابین جو وقت ہے اسے اور عشاء کے بعد والے وظیفے کو نہ چھوڑے، پھر سحری کے وقت بیدار ہو جائے تاکہ صبح صادق کو سوتے میں نہ پائے اور رات کے دونوں کناروں میں قیام ہو۔
یہ رات کو تقسیم کرنے کے طریقے ہیں۔ مرید کو چاہیے کہ جس طریقے کو خود پر آسان سمجھے اسے اختیار کر لے۔ جب ان مراتب کو مقدار کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو ان کی ترتیب وقت کے طویل اور کم ہونے کے اعتبار سے ہوگی، لیکن 5ویں اور 7ویں مرتبے میں مقدار کو ملحوظ نہیں رکھا گیا کہ آگے اور پیچھے ہونے کی وجہ سے ان میں یہ ترتیب جاری نہیں ہو سکتی۔ 7واں مرتبہ مقدار میں 6 مرتبے سے کم نہیں اور نہ ہی 5واں چوتھے سے کم ہے۔ فضیلت والی راتیں، جان لیجئے کہ سال میں 15 مخصوص راتیں ہیں جن کی فضیلت کے زیادہ ہونے کے سبب ان میں شب بیداری کا مستحب ہونا زیادہ موقع ہے۔ طالب آخرت کو ان سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ یہ نیکیاں کرنے کے موسم اور تجارت کی منڈیاں ہیں، اور جب تاجر موسموں سے غافل رہتا ہے تو وہ نفع نہیں پاتا۔ اسی طرح اگر طالب آخرت مختلف اوقات کے فضائل سے غافل ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 6 راتیں تو ماہ رمضان میں ہی ہیں، رمضان 1 تا 5، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی 17ویں رات، یہ وہ رات ہے جس کی صبح کو یوم الفرقان کہتے ہیں کہ اس دن واقعہ بدر پیش آیا اور 2 گروہ آپس میں ٹکرائے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ پھر بقیہ 9 راتیں یہ ہیں: محرم الحرام کی پہلی رات، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی رات 9، 10، 11، رجب المرجب کی پہلی، 15ویں اور 27ویں رات، مؤخر الذکر معراج کی رات ہے۔ 100 سال کی نیکیوں کا ثواب۔ معراج کی رات نماز پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس یعنی 27ویں رجب کی رات عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو اس رات 12 رکعتیں 2 کر کے پڑھے، سلام کے بعد 100 مرتبہ یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار استغفار کرے، پھر 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے اور دنیا و آخرت کے معاملات میں سے اپنے لیے جو چاہے دعا کرے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی پوری دعا قبول فرمائے گا سوائے گناہ کی دعا کے۔ شعبان کی 15ویں رات، اس رات میں 100 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اکابرین رحم اللہ اسے ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ نفل نماز کے بیان میں ہم اسے ذکر کر چکے ہیں۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات، اور 14 اور 15 عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ دل زندہ رہے گا۔ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ فضیلت والے ایام، فضیلت والے دن جن میں خاص طور پر وظائف پڑھنا مستحب ہے 19 ہیں۔ یوم عرفہ، یوم عاشورہ، رجب المرجب کا 27واں دن، اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ 60 ماہ کے روزوں کا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت لے کر اترے۔ رمضان المبارک کا 17واں دن، جس دن واقعہ بدر پیش آیا، شعبان الموسم کا 15واں دن، جمعے کا دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن۔ ایام معلومہ، یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، چونکہ عرفہ کا دن پہلے گزر گیا ہے اس لیے یہاں 9 دن مراد ہوں گے۔ ایام معدودہ، یہ ایام تشریق ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سلامتی والا ہو تو تمام دن سلامتی سے گزریں گے، اور ماہ رمضان سلامتی والا ہو تو پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ آخرت کی لذت سے محرومی کا باعث، بعض علماء کرام رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں 5 روز لذتوں میں رہے گا وہ آخرت کی لذت نہیں پائے گا۔ 5 دنوں سے ان کی مراد یہ ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن، جمعہ کا دن، عرفہ کا دن اور عاشورہ کا دن۔ ہفتے کے دنوں میں فضیلت والے دن جمعرات اور پیر کا دن ہے کہ ان میں بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ روزے کے لیے جو دن اور مہینے فضیلت والے ہیں انہیں ہم روزوں کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں، لہذا دوبارہ انہیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ وصلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ من کل العالمین۔ کتاب یہ یہاں ختم ہو گئی، احیاء العلوم جلد نمبر 1 یعنی بک 1 احیاء العلوم کی۔ الحمدللہ اس میں ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا۔ بہت سی دعائیں قرآنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سلف صالحین اور علماء کرام، بہت ولی اولیاء جن کی دعائیں ہمیں کثیر ملی ہیں، اس میں عبادتوں کے طریقے ایسے
اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کرنے کی اور اس کو شیئر کرنے کی دوسروں کے ساتھ، تاکہ یہ نالج سب تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے دنیا میں سب کے سامنے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن ان جیسی کتابوں کو اور پھر اللہ کے نیک لوگوں کے بارے میں پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم تو بہت زیادہ دور ہیں۔ صحیح تو ہونا بہت ہی بڑی بات ہے، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں ہیں۔ لازمی بات ہے، جب دیکھیں نا، جب آپ عبادت ہی نہیں کر سکتے، جب آپ اللہ کا کوئی ایک اپنی اصلاح کے لیے کوئی چیز سن نہیں سکتے 5 منٹ سے زیادہ، آپ کو الجھن ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو اکتاہٹ ہونے لگ جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایسا کیا گیا ہوا ہے جو آپ کو یہ سننے نہیں دے رہا، جو آپ کو قرآن پڑھنے نہیں دے رہا، جو آپ کو نفل کے لیے کھڑا ہونے نہیں دے رہا۔ جب نفل کے لیے کھڑے ہونے میں، جب قرآن کی ایک سپارہ پڑھنے میں آپ کو تکلیف ہو، آپ تھکیں، تو سمجھ لینا کہ پھر پرابلم ہے، کام کرنا پڑے گا۔ جب بخار ہوتا ہے، جب دوائی کھانی پڑتی ہے، فلو ہوتا ہے دوائی کھانی پڑتی ہے، تو یہ بہت بڑی بیماری ہو چکی، اس کے لیے دوائی کھانی پڑے گی، ان چیزوں کو سننا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ قرآن جب پڑھنے سے آپ کو مزہ آنے لگے نا، جب قرآن پڑھنے سے آپ کو اکتاہٹ اور تھکاوٹ نہ ہو، تب سمجھیں کہ اب فائدہ شروع ہوا ہے، یا اب آپ لائن پہ آئے ہیں۔ فائدہ تو شروع ہونا ہے دور کی بات ہے، ہر چیز ہم نفع دیکھ کے کرتے ہیں، دیکھا نا، یہ میرا بھی یہی حال کہ ہر چیز میں نفع۔ عبادت بغیر نفع دیکھے کی جائے وہ عبادت ہے۔ ان بکس کو پڑھ کے، اللہ کے نیک لوگوں کی باتیں سن کے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر لالچ کے، بغیر کسی حاجت کے عبادت کی جائے تب مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوسری کتاب شروع کروں گا اس کی، تو پھر ملتے ہیں، کیونکہ اس کی تو میرا دل کر رہا ہے 4 جلدیں ہیں، چاروں پوری کروں، کیونکہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور مسلمانوں کو دنیا میں عزت و آبرو سے سرخرو کرے اور متحد کرے مسلمانوں کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔